बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को लेकर के उसामा साहब की प्रेडिक्शंस किसी से ढकी छुपी नहीं है। बड़े भरपूर तरीके से चीजें जो हैं वो साबित होती रही हैं वक्त के साथ साथ। बिलखसूस इस वीडियो के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो उसामा साहब ने हमारी ही माजी की वीडियोस के अंदर एक तो नवंबर का महीना बहुत अहम करार दिया था, लेकिन 11 नवंबर को बहुत ज्यादा अहम करार दिया था। तो जब हम बात कर रहे हैं 11 नवंबर है, 11 नवंबर से पॉलिसी चेंज हो जाएगी। मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पे उसामा साहब जो हैं ये गुफ्तगू करते रहे। 10 नवंबर को भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में धमाका होता है और 11 नवंबर जब शुरू हो रहा था 12 बज के कुछ मिनट्स पर खबर आती है कि भारत में मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और उसमें दहशत गर्दी की दफात जो है वो लगाई गई हैं। एक तो ये सरकारी तौर पे यानी कह लें कि दहशत गर्दी का जो शुबा था उसको एक हकीकत का रूप जो है वो मिला है इस एफआईआर के बाद। ये मामला भी है और हमने मिड अक्टूबर में ट्रांजिट के ऊपर बात की थी। ट्रांजिट होगा तो क्या होगा, उसमें एक क्लिप मैं आपको सुनवा देता हूं जिसमें सामा साहब ने क्या कहा था अवाम को लेकर के और ये कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये क्लिप जरा सुने, उसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूँ। पिछली दफा उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही एक स्टैंस बिल्ड करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो इस दफा वो चाहता है कि इस दफा कुछ ऐसा करे कि जस्टिफाई कर सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सूरत हाल है 11 नवंबर तक जो स्ट्रेटजी नजर आती है सितारों की चाल से, वो ये है कि ये लोग सिर्फ प्रेशर बिल्ड करते चले जाएंगे और टैक्टिकली अफगानिस्तान और बलूचिस्तान की साइड से ही आपको प्रेशर देंगे। जैसे 11 नवंबर गुजरेगी उसके बाद ये जो चांसेस हैं उनके अटैक करने के, वो अगर आज 50-50 है तो 80% हो जाए। जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती नज़र आ रही है। इसमें रियट्स, इसमें पब्लिक एंगर, नेशनलिज्म, पैट्रियाटिक सेंटीमेंट बड़ा वो होगा। मुझे इस दफ़ा ये फिक्र है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की अवाम फ़ौज से भी आगे खड़ी हो के इसको पुश मारेगी इस सारे सीन में। लेकिन इस दफ़ा ये नज़र आता है कि पाकिस्तानी इंडियन दोनों साइड की अवाम जो है उसमें पेट्रोल का काम करे और ओवरली पेट्रियाटिक होके विद द एंगर और विद द नेशनलिज्म और एग्रेसिवली इसमें अपना पार्ट प्ले करने लगे। और इसी तरीके से इसमें ब्लास्ट छुपे हुए हैं इस टाइम में। तो जी नाजरीन, आपने ये क्लिप सुना जिसमें एक तो उसामा साहब ने कहा कि दोनों मुमालिक की अवाम जो है उसमें जो हुब्बल वतनी कह लें या कुछ भी उसको नाम दे लें, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा और अवामी सतह के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से हमला हो सकता है। इस वक्त अगर भारत का सोशल मीडिया उठाकर देखें तो पूरा भारत अब यही कह रहा है कि जी हमला कर दिया जाए पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के अंदर भी गुज़िश्ता रोज वाना कैडेट कॉलेज साउथ वजीरिस्तान, वहां पे दहशतगर्दों ने हमला किया। एपीएस टाइप का ये हमला था। बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाई। हमलावर जो है वो दहशतगर्द जो थे उनको जहन्नम वासिल किया है। ये मामला भी, और इसी क्लिप के अंदर आपने नाजरीन सुना जब उसामा साहब ने कहा कि धमाके जो हैं वो हो सकते हैं, उससे मामला ट्रिगर हो सकता है। इतनी क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर जो पेशगोई है उसामा साहब की, वो बिल्कुल दुरुस्त बैठी है सूरत हाल पे। उसामा साहब, अब मैं वक्त नहीं जाया करता, आपकी तरफ आता हूं सर। 11 नवंबर शुरू हो चुका है, आपने कहा था 11 के बाद हालात बदलेंगे। इससे पहले भारत की फौजी मशकें जारी हैं, सरकरीक के महाज के ऊपर भारत की शरारतें जारी हैं। दिल्ली के अंदर धमाका हो चुका है। धमाके से एक दिन पहले 24 घंटे जो थे धमाके से पहले के, उसमें भारत के 3 मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन हुए जिसमें 2900 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद करने का दावा किया गया भारत की तरफ से। यही नहीं बल्कि दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। भारत यह दावा कर रहा है कि आईएसकेपी से उनका ताल्लुक है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। ये चीजें हो रही हैं सर, होने क्या जा रहा है उसामा साहब? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
ایسٹرالوجیکلی نا جب پلانٹس ریٹروگریڈ ہوتے ہیں نا تو کافی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی معاملات میں وہ شدید ہو جاتے ہیں، لیکن جو شدید اثرات ہیں وہ اب اگر عقل گھومنے والا، عقل کا جو آپ کا پلانٹ ہے، جو آپ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی عقلوں کو چلا رہا ہے یا سسٹم چلا رہا ہے، اگر وہ الٹا گھومے تو کیا پتا چلے گا، دماغ الٹا گھومے۔ اور اگر آپ کو جو صحیح رکھتا ہے، جو ڈیوائن کنیکٹیوٹی میں ایک مدد آتی ہے، غیبی مدد، علم، گیان، لک، اگر وہ بھی الٹا گھومے، اب ایک بدھی کا کارک یا عقل کا کارک وہ مرکری مانا جاتا ہے، 9 نومبر سے وہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا، 11 نومبر سے جوپیٹر الٹا گھومنا شروع ہو گیا۔ سیٹرن آلریڈی جو مقافات کا یا کرموں کا یا جو کہتا ہے چلو دوبارہ کرو، چلو دوبارہ کرو، ایک کام جو آپ نے کیا ہوتا ہے وہ جو آپ ریپیٹ کرتے ہیں بیسیکلی، اگر تو وہ بولنے یا لکھنے سے وابستہ ہو تو مرکری انوالو ہوتا ہے، مطلب کوئی لوگ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کریں یا پھنس جائیں سوئی ایک ہی جگہ، یا بار بار لکھیں، بار بار پھاڑیں کاغذ پہ، کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، تو اس وقت مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے۔ یا نوٹ بار بار گنے آپ کہ آج نوٹ ڈبل گن رہے ہیں، 3 دفعہ ہو گیا گنی جا رہے ہیں مطلب پھر مرکری الٹا ہے، اور اس میں ایگریمنٹس بار بار کریں، سٹامپ بار بار پھاڑنا پڑے اور جی دوبارہ لکھو۔ اسی طریقے سے جب جوپیٹر الٹا گھومتا ہے تو پھر عقلیں جو ہے آپ کی، جو گیان کی جو سینس ہے، جو رائٹ ہونے کی سینس ہے، وہ سمجھ لیں کہ آپ سے جاتی ہے۔ اب میں نے جس بات پہ یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ 11 نومبر کو اسٹریٹجی بدل دے گا انڈیا، یہ جتنا ڈیفینسو پریشر اس نے بارڈر پہ آپ کے لا کے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ اس کی تعداد بڑھاتا جائے گا اور طالبان کے ذریعے یا ویسٹرن بارڈر کے ذریعے آپ کے پریشر بلڈ کرے گا۔ اور ماضی میں آپ کو یاد ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہی کام آپ بھی کریں گے ایسٹرن بارڈر کی سائڈ سے، اور اب اس ٹائم ان کی ڈیفنس فورسز بنگال والی سائڈ اور وہ سلی گری چکن نیک کی طرف لگ چکی ہیں، اور وہاں وہ آپریشنز اور سارے معاملات وہاں بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو اب جو کرنٹ صورتحال ہے وہ 11 سے جو 20 تاریخ ہے یہ کریٹیکل ہے، اس کے بعد 27 تک تو ویسے ہی سیٹرن سیدھا ہو جائے گا کم از کم ایک اس میں، اور 29 کو مرکری سیدھا ہو جائے گا، کچھ عقل آ سکتی ہے، اور جوپیٹر ابھی ریٹروگریشن میں ہی رہے گا، لیکن یہ دونوں کم از کم جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے 11 اور 27 کے درمیان میں ہونا ہے میکسیمم، اور انڈیا کی جو ڈیفینسو پوزیشن تھی وہ اوفینسو میں بدل جائے گی، یہ بیسیکلی کیونکہ انڈیا نے 11 تک صرف اپنا بارڈر پریشر بلڈ کرتے رہنا تھا اور آپ کو بلیڈ کرنا تھا ویسٹرن بارڈر سے۔ اب جب 11 کو جیسے جوپیٹر، کیونکہ گرو منگل کی یوتی بن رہی تھی اس کے دشمن کے گھر میں، جہاں یہ اپنے گیان اور جیسے کہتے ہیں نا اسٹریٹجی اور طاقت دونوں ہی کے ذریعے وہاں جیسے کہتے ہیں نا کہ اس نے بلڈ اپ کرنا تھا اپنے 7th ہاؤس میں، بیسیکلی اس کے یہ اسپیکٹ مل رہے تھے جہاں مارس پہنچا ہوا اور یہ کر رہا تھا۔ اب 11 کو جیسے ہی یہ سمجھ لیں کہ ریٹرو ہوا تو بس کہانی جو اس نے جو عقل اور گیان اور ساری چیزیں جو کرم یا فضل یا جو بھی تھا وہ وائنڈ اپ ہوا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ 11 کے بعد جب ہم اب آج یا یہ جب دیکھ رہے ہیں ناظرین ویڈیو، تو اب انڈیا، پہلے تو ہم صرف ہمارا چانس تھا کہ یہ ہمیں اکساتا رہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک اس کو بہانا چاہیے پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو متنازع بنانے کے لیے یا انسیف دکھانے کے لیے، تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اٹیک کرے اور اچھا خاصا کر دے۔ ان کو کون سا اپنی فکر ہے، مطلب جو مودی اور ان سب کی سائیکی ہے، اور اچھا خاصا اتنا کر دے کہ یہ انٹرنیشنلی ساروں کو اکٹھا کر کے اور کہیں کہ یہ دیکھو بھئی یہاں تو یہ پورا معاملہ ایٹمی جنگ تک پہنچ گیا، اور سب کو پتا بھی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی یہی بات ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اب 11 کے بعد اپنا ہی، جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کی تھی کہ اگر پاکستان نے نہ کیا، جو کہ میں یاد ہوگا میں بڑا کہتا رہا ہوں اس میں اسٹریٹ کے پاکستان کو کر دینا چاہیے، اور پتہ نہیں پاکستانی ماحول میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کو اتنی سیریسنس کیوں نہیں نظر آ رہی، جتنا ہمارا ویسٹرن بارڈر ٹائٹ ہوا ہے اور اس سائڈ پہ مطلب صورتحال بہت زیادہ کریٹیکل ہے، لیکن عوامی اس ٹائم تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے
میرا خیال ہے ساروں کو بٹھا کے ایک اسٹوڈنٹس کال دے کے ایک ہنگامی کیمپس لگا کے پراپرلی ویسٹرن سائڈ کو ایک اس کی ضرورت ہے. یہ اب پرانی کہانی نہیں رہی جیسے ہم سوچتے تھے کہ بھئی یہ تو ہم شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. مطلب ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا کہ یہ دہشت گردی تو ہم ویسٹرن بارڈر سے شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. اس دفعہ نو یہ ڈفرنٹ ہے. اس دفعہ آپ اس اٹیکس میں ابھی 11 کے بعد شدت دیکھیں گے ویسٹرن بارڈر سے بھی. اور انڈیا بذات خود بھی کچھ اہداف لے کے بیٹھا ہے. اور اس دفعہ اہداف میں آپ کے اس کی ایک تو آپ کو کوشش ہوگی کہ ایٹمی صلاحیت سے محروم کیا جائے، اور دوسری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے کچھ ایریاز جو ہیں وہ کیپچر کرنے کی کوشش. اور جیسے کہتے ہیں نا یاہو کو وہ بیسیکلی سندھ سے بلوچستان سے ہوتے ہوئے مودی چاہتا ہے بھی میں ایسے بھاگتا جاؤں اور جا کے جفی ڈالوں، چرنوں میں گر جاؤں اپنے پیو کے. مطلب جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے اس وقت، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی میں اچھا شو کیا ہے نا. آپ نے ابھی دیکھا عرب جنگ میں اس نے بہت زیادہ اپنے مہارت دکھائی، اپنا بربریت دکھائی، ظلم دکھایا، اسلحے کی نمائش دکھائی، ٹیکنالوجی کی اسٹرینتھ دکھائی. تو یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے مائنڈ سیٹ وہ جو فائٹر مائنڈ سیٹ ہے یا جنگجو مائنڈ سیٹ ہے یا فسادی مائنڈ سیٹ ہے، وہ بڑا انسپائر کرتا ہے نا. بدماش کو بدماش پسند ہوتا ہے. لوٹر کے لیے آئیڈیل اس کا کان ٹوٹا بڑا اچھا بدماش ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یاہو اس کا فیوریٹ ہے بیسیکلی مودی کا. اور یہ اس لیے اس لائن پہ چل نکلے ہیں یہ. تو اس لیے صورتحال اتنی وہ نہیں ہے نارمل جتنی میں ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل لائٹ لیا جا رہا ہے اس سب کو. تو یہ ایک بہت بڑی تیاری کر رہے ہیں وہ. اور اس میں لگتا یہی ہے کہ یہ جو 20 تاریخ ہے بڑی کریٹیکل ہوگی کسی بہت بڑے اس کو لے کے. لیکن ابھی 11 جب آ گئی تو اب یہ کبھی بھی آپ یا وہ دونوں ہی کی ہائیسٹ چانس ہو گئے ہیں ٹکرا جانے کے، جس میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ پتہ ہی ہے آپ کو اس سے پہلے کون سا کوئی 19-20 اتنی ہوئی ہے کہ اب ہو جائے گی. اس لیے تیاری کریں معاملہ سیریس ہے. اچھا یہ معاملہ سیریس تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. مطلب ویسے حکومتی سطح پہ بھی اور ہر طرف جہاں جہاں محسوس ہونا چاہیے وہاں پہ اس خطرے کو محسوس کیا جا رہا ہے. اور اس مناسبت سے بھرپور قسم کی جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، کی گئی ہیں. کچھ نئے کچھ بڑے سرپرائزز جو ہیں وہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ جو پچھلی دفعہ مئی میں ہوئی تھی چیزیں صرف اتری نہیں ہے، بہت اس سے بڑھ کے سرپرائزز ہیں جو پاکستان دینے کے لیے تیار ہے. اسامہ صاحب میرا اس میں جو سوال ہے ایک میں ایڈ کر دوں. کوئی 2 گھنٹے قبل ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے اس نمائندے سے ملے ہیں جس کو بھارت میں سفیر لگایا گیا ہے، اور اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ جو ساؤتھ کہہ رہا ہوں سوری، جو یہ جو ہمارا جنوبی ایشیا ہے اس کو دیکھے گا، تمام ایشوز جو ہیں ان کو دیکھے گا. اس نے اوتھ لیا ہے اور وہ باقاعدہ اب جا کے اپنی طرف سے شروع کرے گا بھارت میں آ کے. رہنا اس نے بھارت میں ہے اس خطے کے لیے. تو اسامہ صاحب وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بہت جلد ہم ایک ایگریمنٹ تک پہنچ جائیں گے. وہ جو ٹریڈ ڈیل امریکہ اور بھارت کے درمیان پھنسی ہوئی تھی بڑے عرصے سے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھی ڈیل ہوگی، اس ڈیل سے بھارت بھی بہت خوش ہوگا. تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیل امریکہ اور ٹرمپ کی یعنی قیادت میں بھارت کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت گارنٹی کرے گا کہ وہ کوئی شرارت نہیں کرے گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ میرے کوئی آ جائے نا اس میں کوئی نو ون جو کہیں ایوی چوک پہ کوئی پاگل سا لٹر کوئی ایسے بات کرے تو ٹرمپ کی بات کی اتنی کی بکت ہے. جو اس کا کرنٹ مائنڈ جو اس نے ایک پوسچر اپنا دنیا میں اس ٹائم کیا ہوا ہے جس پہ پورا امریکہ نے بھی اپنا ریئیکشن دینا شروع کیا ہے. بیسیکلی گیم انڈیا کو صرف ٹیون اپ کرنے کی حد تک نہیں ہے. آپ لوگ ابھی تک ٹرمپ کو صرف ایک جگہ بدلا ہوا پائیں گے جب وہ یاہو کے ساتھ ان کی پارلیمنٹ میں کھڑا تھا تو اس وقت اس کا وکیل بنا ہوا تھا، اور یہی وہ ہے جس نے اس کو گالی اور پتہ نہیں کیا کچھ شو کر رہا تھا انٹرنیشنلی.
تو وہاں اس کی جو حالت تھی، جس طریقے سے اس کی وکالت کر رہا تھا کہ اس کو معاف کر دیں، اس کے کیسز ختم کر دیں، میں تو صدر سے یہی گزارش کروں گا، مطلب کائنڈ آف یہ اس کی مطلب کسی پریزیڈنٹ کے اس کے خلاف تھا کہ ذاتی حیثیت میں یہ جس طریقے سے ادھر پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اس کو معاف کروا رہا تھا، معافیاں دلوا رہا تھا، مطلب اس سے یہ لگتا ہے کہ ایکچولی انڈر ہم جو اب تک کا بھی، اور یہ سیز فائر کی کہانیاں بھی آپ دیکھیں غزہ والی، مطلب اس نے صرف وہ بینر لگوا کے پیورلی پاکستانی سیاستدان والی حرکتیں کر رہا ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ ایک پردہ لگا کے افتتاح کر کے کھانا پوریاں فیتے فوتے کاٹ کے، اور وہ کوئی غزہ سیز فائر نہیں ہے اس ٹائم، وہاں ویسے ہی سب کچھ اپنی جگہ چل پڑا ہے دوبارہ سے معاملات، حماس اور سارے جو پچھلے دنوں سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی دن بھی نہیں گیا کہ آپ نے ان کا اٹیک نہ مار کیا ہو۔ تو بیسیکلی مودی اور یاہو، ان کا نیکسس اور اس کا نیکسس، یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو ٹریپ کر رہے ہیں، اور یہ اتنا مراسیوں کی طرح جو لگا ہوا تھا کہ یہ اتنی تعریفیں ہر جگہ جا کے، یہ تو پمپ مار رہا تھا بیسیکلی۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو آپ جس تیاری کی آپ نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں ذکر کیا ہے، میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ تیاری ہے، یہ کوشش ہے یہ کہ ہم کوئی اتنا بڑا کر دیں کہ پھر یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں اور کہیں بھی بس 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 بس۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ صلح کرانے کے لیے اب تک کا جو ایکسپیرینس ہے، ذرا آپ اس انداز سے دیکھیں، میری اور ایک شخص کی آپ نے صلح کرانی ہے، تو اگر میں تو آپ کی دوستی میں ہوں اور دوسرا آپ کے بات ہی نہ مانتا ہو، تو آپ ہماری کیا چتراہٹ دکھائیں، کیا وہ کریں گے سالسی، بتائیں؟ جیسا کہ اب تک مائی فرینڈ شی جن پنگ از مائی گڈ فرینڈ، اور وہ ادھر سے پیوٹن از گڈ، ادھر سے طیب ہارڈ مین ہے لیکن اچھا آدمی ہے۔ او بھائی، ہر بندے کو گڈ فرینڈ اس لیے کہا جاتا ہے، پیوٹن کو بھی اس نے کہا، شی جن پنگ کو بھی کہا، طیب کو بھی کہا، سب کو کہا، کیونکہ جب میڈیشن کے لیے دونوں سائڈ پہ انفلوئنس ہونا بڑا ضروری ہے، اگر کسی منطقی انجام تک کسی ہدف کو حاصل کرنا ہو۔ تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو کنیکشنز یاہو کے اور ان کے مودی کے اور ڈیفنس پیکٹ جو آلریڈی پتہ نہیں کتنی لاکھ بندوقوں کا اس ٹائم 4.5 لاکھ بندوقیں رائفلز کا یاہو دے رہا ہے مودی کو، اور اس کے بعد جو باقی ڈیفنس پیکٹ چل رہے ہیں، اور جس طرح سے دونوں ایونٹس پہ انہوں نے اپنی سپورٹ دی، جس انداز میں وہ لوگ بیٹھے رہے یا جو بھی ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور ٹرمپ نے شو کیا ہے کہ وہ بچہ ہے یاہو کا اس وقت، ایکچولی بے شک صدر جس کا مرضی ہے، لیکن اس نے جو ایکٹنگ کی ہے، جو بھی اب اس نے قبالہ کیا یا جو بھی کیا، بنا بغل بچہ ہوا۔ اور اب اس تناظر کو جوڑیں کہ پاکستان میں یو آر گریٹ پرسن، وہ ساری گریٹنس کر کے، یہ تو بھی فیلڈ مارشل اچھا ہے، یہ تو شاباش، اس نے ہر جگہ جیسے دنیا میں اس کے ایک ہی بات ذہن میں تھی کہ پاکستان کی یہ تعریفیں اس کو کوئی مستقبل میں ہدف دینے والی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب کہ دنیا اتنی پاگل اور بے وقوف ہے کہ وہ پاگل ہے کہ ہر جگہ جا جا کے تعریفیں کر رہا تھا؟ پوری دنیا میں اس نے ایک سٹیج شو بنا دیا، ملیشیا گیا وہاں بول رہا ہے پاکستان کا ذکر، جدھر جاتا ہے وہیں۔ تو اب آپ اس اینگل سے دیکھیں، جس اینگل سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ کا روپ آپ لوگ جب پہلے کبھی اس نے آپ کو ہمیشہ ایک ڈچ کرنے کی داستان ہے، جو وہ دکھتے ہیں وہ کبھی کرتے نہیں ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گی، اور پھر آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ جو پاور ہے وہ 10-20 لوگوں میں کیوں ہونی چاہیے، تاکہ آپ لوگ کوئی عقل کے فیصلے کر سکیں۔ اب آپ اسی مہینے، اسی 27 نومبر سے پہلے ٹرمپ کی اس بات کو ریلائز کر جائیں گے کہ اس نے کیوں 6-7 جگہ اور ہر دفعہ جہازوں کے ذکر اور یہ بات ہی کیوں اٹھائی رکھی، اس کی اپنی ریاستیں، اس کے اپنے مسئلے، پوری دنیا اتنی، اس کو یہی بات کیوں یاد رہی۔ اور یہ جو آپ کا ساؤتھ ایشیا کا آپ نے کہا جو اس نے سفیر لگایا ہے، یہ بہت جلد جب آپ لوگ ایک بڑے اٹیک کر چکے ہوں گے یا کوئی اس طرح کی فارم بنائی ہوگی، اس وقت آپ کو امریکہ کا ایک نیا روپ ملے گا جو آپ لوگوں کو بھی پھر یوں حیران کر دے گا، جیسے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو اندر سے ایک ہی تھے۔
جیسے مودی دوست تھا اس کے لیے اتنا پروٹوکول اور کارپیٹ اور یہ وہ، اور اب کیسا بہیو دے رہے ہیں، تو یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے. اور انڈیا کی عوام یا پارلیمانی نظام مضبوط ہے بیسیکلی، اس لیے جیسے وہ کہتے ہیں نا محاورہ بنا ہوا کہ اللہ نے کسی کا گدھا، غریب آدمی کو خوش کرنا ہوتا ہے تو اس کا گدھا گم جاتا ہے، پھر اس کو مل جاتا ہے. مودی بیسیکلی ایک ٹارگٹ اپنی پارلیمنٹ کو دکھائے گا کہ دیکھو امریکہ میرے ہاتھ سے گیا تھا، پھر میں اس کو لے آیا ہوں واپس اپنے اس میں. اور ڈیفینس کے جتنے بھی معاہدے اور جتنے بھی بجٹ ہے امریکہ وہ بھی لے جائے گا. اور پلس اس کا جو ہدف ہے جو یاہو نے انڈیا کے ذریعے حاصل کرنا وہ بھی کروا لے گا. آپ سمجھ آئی؟ اب بالکل. سوچیں کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیونکہ بو آ رہی ہے کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے جس کی آپ کی فضاؤں میں ابھی اس سے پہلے کی خاموشی ہے، اس طوفان سے پہلے کی خاموشی. اس کو باقاعدہ طور پہ بتایا بھی گیا ہے کہ یہ حالات کا تقاضا بھی ہے. بہرحال اسامہ صاحب آپ نے گفتگو آلموسٹ جو کی کویشچنز تھے اس کو ایڈریس کیا ہے. ناظرین آپ نے اسامہ صاحب کی گفتگو سنی ہے. دن بڑے کروشل ہیں، 27 نومبر تک کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. نمبر اسامہ صاحب کا اسکرین پہ موجود ہے. مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اسامہ صاحب سے واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.